अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो सेशन है ये भी हमारा सुपरविजन का ही है, लेकिन हम बात करेंगे सुपरविजन एंड ह्यूमन रिलेशंस। अब इन दो के दरमियान क्या ताल्लुक है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिलेशंस से क्या मुराद है और फिर सुपरविजन में कैसे ह्यूमन रिलेशंस जो हैं वो मदद करते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं, इसको कवर करते हैं, और वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें जो है अमल करेंगे या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब चीज़ों पर बात करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस, तो ह्यूमन रिलेशंस यानी कि ह्यूमन और इंसान और उनके ताल्लुकात। इंसानी ताल्लुकात, इंसान एक समाजी जानवर है और हर इंसान किसी लोगों से राब्ते में होता है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी समाजी ज़िंदगी में और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में। ये आम मामूल की बात है, इंसान लोगों से ताल्लुक़ में रहे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन ह्यूमन रिलेशंस को एज डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का ये फॉर्मल हिस्सा है। तो ऐसे अगर इस फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ह्यूमन रिलेशंस को समझें तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो पुराने ज़माने में होती थी वो एक कॉन्सेप्ट बहुत ही जिसे कहते हैं आमराना और जाबराना किस्म का था, जिसमें अहकामात की तामील करवाना ही अहम मकसद होता था और उसमें एम्प्लॉय जो होता था उसको हर हाल में जो उसे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस दे दी गई उनको फॉलो करना होता था, और उसमें उसके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और नीड्स और उसमें आने वाली क्राइसिस और इमरजेंसीज को जो है वो निगलेक्ट किया जाता था और इग्नोर किया जाता था। लेकिन फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक उसूलों के ऊपर मुरतब किया जाने लगा, इब्तदाई दौर का जो काम है हेनरी फियोल का और टेलर का, अगर हम उसे देखें तो वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है। एक कहानी इस सिलसिले में सुनाई जा सकती है जो इब्तदाई तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट में कन्वर्ट करने और ह्यूमन रिलेशंस को एक अहम मुकाम दिलाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कान थी मान और वहाँ से कोयला निकाला जा रहा था, और जो कंपनी उस कोयले को निकाल रही थी वो अपने कारकुनों से यानी कि जो लेबरर्स काम कर रहे थे उन माइंस में उनसे बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि उनके ख्याल में कि मजदूरी उनको ज़्यादा देनी पड़ रही थी और उस हिसाब से कोयला जो है वो निकल नहीं रहा था और उनकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। जबकि जो लेबरर्स थे उनसे बात की जा रही थी तो वो भी बहुत नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और उनको उजरत मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है और उनको बीच में सुस्ताने का वक्त भी नहीं मिलता और मेहनत बहुत ज़्यादा है और उनका किसी भी तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। तो अब ये जो हमारे दो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स थे इनमें से कोई यही था, आप किताबों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ख्याल है कि उसने सारी चीज़ को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उसने वहाँ की मैनेजमेंट से बात की और उससे कहा कि अगर मैं इसमें कोई तजुर्बा करके देखना चाहूँ और ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए तो आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने उसको इजाज़त दी कि आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव करके देख सकते हैं। तो अब उसने उस पूरे काम को ऑब्जर्व किया तो वो वहाँ पे काम कैसे हो रहा था। वहाँ काम ऐसे हो रहा था कि एक शख्स जो कारकुन होता था वो पहले उसको कोयले को खोदता था और फिर एक उसमें भरता था बोरी में या जो भी थैला था, और फिर वो एक ऐसी जगह उसको जाके छोड़ कर आता था जहाँ पर उसका ढेर लगाया जा रहा था कोयले का, जहाँ पे वो स्टॉक किया जा रहा था। तमाम लेबरर्स इसी तरह काम कर रहे थे। अगले दिन जब उसने इस सारे काम को अपने तजुर्बे की बुनियाद पे प्लान के तहत किया तो उसने क्या किया, उसने कुछ कम लोग बुलाए जितने लोग काम कर रहे थे। हम फर्ज कर लेते हैं कि पहले 12 लोग काम कर रहे थे, उसने 8 लोग बुलाए उसने काम कर,
اور اس نے 8 لوگوں کو مختلف جگہوں پر سچویٹ کیا، یعنی کہ انہیں کھڑا کر دیا الگ الگ جگہوں پر، اور ان کو الگ الگ کام بانٹ دیے۔ کچھ لوگ کھود رہے تھے اور کھودے کو صرف ڈپ کر کے نکال رہے تھے، کچھ لوگ اس کو صرف بھرنے کا کام کر رہے تھے ان بوریوں میں جن کے ذریعے ان کو لے جا کے چھوڑنا تھا، اور پھر وہ پاس آن کر رہے تھے ایک سے دوسرے کو بوری اپنے جگہ پہ کھڑے ہو کر، اور اب ایک شخص اس ڈھیر میں اس کو الٹ رہا تھا اور ان لوڈ کر رہا تھا۔ اب جب کام آدھا دن ہو گیا تو اس نے ان کو وقفہ بھی جو بریک دیا وہ بھی 2 گھنٹے کا لیا، 1 گھنٹے کے بجائے جو کہ ان کو نارمل ملتا تھا۔ لیبرز بہت خوش ہوئے کہ آج تو ہمیں آرام کرنے کا زیادہ وقت ملا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی وقت مل رہا ہے، ایک دوسرے سے اپنی بات کہنے کا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ کام شروع کیا گیا، اور لیبرز کو ایسا محسوس ہوا کہ آج کام کچھ بہت آسان ہو گیا ہے، انہیں اتنا چلنا نہیں پڑ رہا، اٹھا کے لے جانا نہیں پڑ رہا، مختلف ٹاسک نہیں کرنے پڑ رہے، کھودنا نہیں پڑ رہا، جو کام کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر بعد اس کام کے ساتھ بڑا ریلیکس ہو گیا تھا، اور وہ کام بہت تیزی سے کرنے لگا تھا۔ جب پھر آخر میں کام دن کا ختم ہوا، سے تھوڑا وقت پہلے ہی کام پورا مکمل ہو گیا، جتنا ان کا ٹارگیٹ تھا کہ اتنا کوئلہ آج نکالنا ہے وہ مکمل ہو گیا، تو جلدی چھٹی ہو گئی آدھا گھنٹہ پہلے۔ جب وہ لائن میں لگے اپنی اجرت لینے کے لیے، تو جو 4 آدمی آج کم بلائے گئے تھے ان کی تنخواہ کو بھی ان کے ساتھ ان کے معاوضے کو بھی ایڈجسٹ کر کے انہیں 8 لوگوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب ہر شخص کو پیسے بھی زیادہ ملے، تو ہر شخص بہت خوش تھا اپنے کام سے اور تھکن بھی کم محسوس کر رہا تھا۔ اس پوری کہانی کے پیچھے بعد میں پھر ایکسپرٹس نے کچھ اصول وضع کیے مینجمنٹ کے، جو جدید مینجمنٹ کی بنیاد جن کے اوپر ہے، اور اس میں ایک بہت اہم فیکٹر جس کو غور لایا گیا وہ تھا ہیومن ریلیشنز، جس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کہانی میں ہوا کیا تھا؟ اس کہانی میں ہوا یہ کہ انسان کی نفسیات اور انسان کیسے جینا چاہتا ہے، اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا خیال رکھا گیا۔ یعنی کہ ایک انسان آپس میں بات چیت کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، اسے اس کے باڈی کو آرام چاہیے ہوتا ہے، اس کو اتنا معاوضہ چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی گزر اوقات بہتر کر سکے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ پھر ایک انسان کو اگر بہت اس کے کام کے حوالے سے آبزرو کیا جائے تو وہ پہلے جب اس کام کے ساتھ زیادہ مانوس نہیں ہوتا تو اس کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ مانو ہو جاتا ہے تو اس کی اسپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے، وہ کام زیادہ مہارت سے کرنے لگتا ہے۔ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں مختلف فیکلٹیز ہیں، اور ہمیں ایک سے دوسرے مہارت کی طرف شفٹ ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر ہم کسی ایک کام کو کرنے لگیں تو ہم اس میں جو ہے وہ ایکسیل کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں ایکسپرٹیز ہو جاتی ہے، اور ہم بہت زیادہ اپنے کانشیس کو استعمال کیے بغیر آسانی سے وہ کام کر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا روٹین بن جاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس کہانی میں ہمیں نظر آئی۔ یہی بنیاد بنی سائنٹیفک جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیں بعد میں پرنسپلز پڑھنے کو ملے اس میں۔ اب ہوا یہ کہ آرگنائزیشن میں خوش کیونکہ انہیں کم لیبرز کو زیادہ معاوضہ دے کر وہ ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کر پائے۔ جو امپلائیز تھے وہ یعنی کہ لیبررز وہ خوش کیونکہ انہیں زیادہ معاوضہ ملا، کم محنت کرنی پڑی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا گیا۔ اب یہ جو ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے یعنی کہ انسان کی نفسیات، انسان کے ایموشنز، انسان کی سماج کے ساتھ تعلق، یہ سب کچھ انسانی تعلقات کے ضمن میں آتا ہے۔ اس کو بعد میں پوری سائنس کا درجہ دے کر اور اس میں بہت کام کیا گیا۔ آج دنیا کی ساری فیلڈز جتنی بھی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشنز کی ہیں وہ ہیومن ریلیشنز کے بغیر ناممکن ہیں، نامکمل ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ضرور پڑھنا پڑتا ہے ایز ایکسپرٹ۔
یہ یاد رکھیے کہ سپروائزر کتنا بھی ایکسپرٹ ہو اپنے سبجیکٹ میں اور کتنا بھی ایکسپیرئنسڈ ہو، اس کی کامیابی یقینی نہیں ہے اگر وہ ہیومن ریلیشنس کو صحیح سے استعمال نہیں کر رہا اپنی سپرویژن میں، اور اس کو بر وقت استعمال کر کے اور اس سے صحیح نتائج حاصل نہیں کر رہا۔ بعض اوقات سپروائزرز کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے، وہ ابھی نئے آئے ہوتے ہیں لیکن وہ ہر دل عزیز ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں۔ بعض اوقات بہت ایکسپیرئنس سپروائزر ہوتا ہے اور لوگ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے اور اس کی اسٹریٹجیز اتنی کامیاب نہیں ہوتی اور وہ آرگنائزیشن کو اس انداز سے تبدیل نہیں کر پا رہا۔ اس کے پیچھے ایک اہم فیکٹر ہیومن ریلیشنز کا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہیومن ریلیشنز کیا ہے؟ یہاں ہم ہیومن ریلیشنز کو ایک فارمل ورک انوائرمنٹ میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر انفارمل یا پرسنل لیول پر ہیومن ریلیشنز کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں ورک انوائرمنٹ پر، جہاں لوگوں کا ایک گروہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کے آپس میں تعلق ہوتے ہیں، ان کے آپس میں جو ہے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں مل کر کام میں کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کو ایک سپروائزر پوری طرح اس کو استعمال کرے گا تو یہ وہ فیکٹر ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے یا کسی بھی ادارے کو بہت جلدی امپروو کرنے میں یا اس مسئلوں کو حل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ اسکول کے انوائرمنٹ میں یا ایجوکیشنل انوائرمنٹ کوئی سے بھی لیول کا وہ دیکھیں تو ہمارے پاس 4 مین اسٹیک ہولڈرز ہیں جہاں ہمیں ایز سپروائزر اپنے ہیومن ریلیشنز کو استعمال کر کے اپنے سپرویژن کے کام سے بہتر ریزلٹس حاصل کرنے ہیں۔ یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں کون؟ 2 اسٹیک ہولڈر آپ کے اسکول کے اندر ہیں یعنی کہ انسائڈرز ہیں، 2 آپ کے اسٹیک ہولڈر اسکول سے باہر ہیں یعنی کہ آؤٹ سائڈرز ہیں، اور یہ چاروں بہت اہم ہیں۔ آپ کو ان کو لوپ میں رکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینج کرنا پڑے گا، تبھی اسکول پوری طرح کام کروائے گا اپنے صحیح لیول پر۔ سب سے پہلا اسٹیک ہولڈر ہے وہ بچہ، اسٹوڈنٹ، جو ریسیپینٹ ہے سارے پروسیس کا، جو سیکھنے آیا ہے، جس کی لرننگ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور جس کو ایک پروڈکٹیو انسان بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرا اسٹیک ہولڈر وہ ٹیچر ہے جس کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا کوئی ادارہ ہے جس نے ٹرسٹ ہے، کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جس نے اپنے یہ اسکولس کھولے ہوئے اور یہاں وہ بچے آتے ہیں، اور سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس ٹیچر کے اوپر ہے کہ وہ اپنی انسٹرکشنز کے ذریعے ان بچوں کے اندر وہ ساری تبدیلیاں لائے اور وہ ساری نالج کریٹ کرے جس کے بنا پر وہ ایک اچھے انسان بنے اور وہ سارے ایک کے مقاصد حاصل ہوں گے جو کہ انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا اسٹیک ہولڈر جو میں نے کہا کہ یہ دونوں پچھلے اسٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اسکول کے اندر موجود ہے، 2 اسٹیک ہولڈرز جو اسکول سے باہر موجود ہیں وہ بچوں کے پیرنٹس ہیں۔ ایکچولی یہ وہ اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان بچوں کو اس اسکول میں بھیجنا ہے اور ان کا بہت بڑا اسٹیک ہے اپنے بچوں کو اس اسکول میں بھیجنے کا، کہ یہ اسکول کے اتنے ہی پارٹنر ہیں جتنے اس میں بیٹھے ہوئے ٹیچر یا عملہ یا دیگر لوگ ہیں۔ پیرنٹس کے بعد جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کمیونٹی جس میں اسکول لوکیٹ کرتا ہے، جس کا فرد ان کو اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جا کے بننا ہے اور اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کمیونٹی کو بہتر بنانے میں، اس کو پروفٹ دینے میں، اس کو آؤٹ پٹ دے کر ان بچوں میں۔ یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اسکول کو اپنا تعلق اور سپروائزر جو کہ ان میں سے ون آف دا جسے کہتے ہیں مین جو امپلیمنٹر یا ایجنٹ ہے، اس کو ان 4 اسٹیک ہولڈر سے بنانا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تعلق سپروائزر کا ہو سکتا ہے، اس کو ہیومن ریلیشنز کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ہیومن ریلیشنز ایکچولی
लोगों के जज्बात को समझना, उनकी नफ्सियात को समझना और इस तरह से उनको इन चीज़ों के हवाले से डील करना कि लोग कंफर्टेबल हों, लोग हर्ट ना हों, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो किसी तरह कंप्रोमाइज़ ना हो रही हों, या वो अपने आप को किसी भी तरह दिक्कत में महसूस ना कर रहे हों। इसके लिए आपको ओपन कम्युनिकेशन करनी होती है, आपको ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप डेवलप करने होते हैं, आपको एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग करना होती है, आपको अपने आपसे निकलकर सामने वाले के मफादात को भी ख्याल रखना होता है और जिसे कहते हैं कोलैबोरेटिव इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी होती है, इनके सबको शामिल करना होता है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बिकमिंगनेस है कि आप जैसे अपने आप को आगे से आगे बढ़ाना, मुकम्मल करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए भी यही फिक्र करें कि वो भी आगे से आगे बढ़ते और डिवेलप होते चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके उसके अंदर आ जाती हैं कि ह्यूमन रिलेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स के साथ कैसे होगा कि सुपरवाइजर के ताल्लुकात हैं मेरे, ह्यूमन रिलेशंस नहीं है कि ह्यूमन रिलेशंस सुपरवाइजर कैसे उनको कंसीडर कर रहा है जब वो स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा है। तो ह्यूमन रिलेशंस के अगर सुपरवाइजर का रवैया ये होता है स्टूडेंट्स के साथ कि अगर वो खुद डायरेक्टली आकर उससे कोई बात करना चाहते हैं तो वो ऐसा महसूस कर सकें कि ये वो शख्स है जिसको हम कुछ बताएंगे तो ये हमारे साथ जो है सिंसियर है, हम इस पर एतमाद कर सकते हैं और अपनी बात इसको बता सकते हैं और ये बाएतबार है और ये हमारी बात को के जरिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा या किसी और तक पहुंचा के हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक ओपन एनवायरनमेंट जिसमें बच्चे आके आपसे बात कर सकें, टू वे कम्युनिकेशन जिसके जरिए बच्चे अपने मसाइल आपको आकर बता सकें। अगर वो कहीं से कोई खौफ भी महसूस करें तो आप वो फर्द हैं सुपरवाइजर जिसके साथ वो शेयर कर सकें। आप अगर स्टूडेंट्स को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आप पर एतमाद करें कि ये हमें दुरुस्त बता रहे हैं और ये हमारे मफादात के लिए। ये सब कुछ स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक में। दूसरी बात ये कि आपके ताल्लुकात बहुत एक ऐसे लेवल पर होने चाहिए जो कि फॉर्मल भी हों लेकिन ऐसे भी हों कि बच्चे अपने आप को रिलैक्स और फ्लेक्सिबल महसूस करें कि वो आपसे कह सकें, आप उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को मोल्ड कर सकें, यानी कि उनके लेवल पर जा सकें, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रख सकें। दूसरा टीचर्स हैं जहाँ आपको ह्यूमन रिलेशंस का ख्याल रखना है। जब आप ये कहते हैं कि सुपरविजन एक ऐसा टास्क है, अब जदीद दौर में जो वॉलंटियर है और एज ये असिस्टेंस है तो आपको ये अपने एक्शन से और अपनी बातों से साबित करना पड़ेगा। अगर टीचर्स आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम आकर शेयर करते हैं और आप उसकी बिना पर कल को उनको रेप्रिमेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं या पब्लिकली उसके बारे में बात कर लेते हैं और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते या आप उसको बाद में किसी और मौके पर उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप ह्यूमन रिलेशंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रीच कर रहे हैं। कभी कभी आप बात को उस अंदाज से बयान नहीं करते, मैनिपुलेट कर देते हैं या एग्जेजरेट कर देते हैं तो भी आप एक्चुअली उस बात को असल और ट्रांसपेरेंट अंदाज में बयान नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आपको एज सुपरवाइजर ज़रूरत है उनके पास बात करने की तो फिर आप क्या ख्याल नहीं कर रहे कि वो उनके पास टाइम है नहीं है, इस वक्त वो नहीं, आप अपनी मर्जी पर अपनी टर्म्स पर उनको चला रहे हैं। लेकिन जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको अपनी सूटेबिलिटी या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डील कर रहे हैं तो भी ये ह्यूमन रिलेशंस के हवाले से एक वायलेशन है। तो एक ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जिसमें वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, टीचर्स आपको अपना दोस्त या अपना ऐसा सरपरस्त समझ सकें जो आप उनकी जिसे कहते हैं प्राइवेसी सीक्रेसी का भी ख्याल रखेगा और जो उनको एडवाइस करेगा वो उनकी बेहतरी के लिए होगा। इसमें आपको एक टू वे जो कहते हैं रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्ड करना पड़ेगा। आपको उनके को अप्रिशिएट पब्लिकली करना होगा लेकिन आपको उनको अगर उनकी कोई वीकनेस है, गैप है, उसके लिए उनके साथ अलहदगी में बात करनी पड़ेगी, काउंसलिंग्स करनी पड़ेगी।
جہاں آپ ضرورت محسوس کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ ان کی بالکل جائز ایشو ہے یا ان کی ریئل نیڈ ہے، وہاں پر ان کو ریلیکسیشن یا فلیکسیبلٹی دینا پڑے گی. بعض اوقات گھروں میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جب وہ ورک انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو اس حوالے سے کنسیشن دینا ہوگا. لیکن جہاں آپ کو لگے گا کہ وہ انڈیو فائدہ لے رہے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنے ورک انوائرمنٹ کے جو ہے فیور میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ رول ریگولیشنز کو جو ہے سختی کے ساتھ امپلیمنٹ بھی کرانا پڑے گا. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والنٹیئر ایک پروسیس ہے، اتنا ہی فارمل پروسیس ہے. یہاں ہر چیز ڈاکومنٹ ہوگی، یہاں ہر چیز جو ہے وہ کسی بھی طرح کیجول نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کو پراپر ایک پروسیس کے تحت کرنا ہے اور ہر چیز جو ہے سب کے سامنے آنی ہے، کوئی بھی چیز چھپ کے نہیں ہو رہی اور اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹ ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ چاہے وہ ہیومن ریلیشنز ہو اور چاہے وہ پورا سپرویژن کی سروسز کا پروسیس ہو، ایک فارمل پروسیس ہے، ایک پروفیشنل سروس ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. یعنی کہ اتنا انفارمل نہیں ہو جائے گا کہ ہنسی مذاق تو بہت دیر کر لیا اور بعد میں جب آپ سپروائزر کے کمرے سے باہر نکلے تو آپ نے سوچا کہ میرا جو مسئلہ لے کے میں گئی تھی وہ تو حل ہی نہیں ہوئی، اس مسئلے پہ تو بات ہی نہیں ہوئی اور دونوں کے گھر کے سارے معاملات پر ڈسکشن ہو گئی اور سب بات ہو گئی اور اصل مسئلے پہ بات نہیں ہوئی. تو آپ وہ سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک سپروائزر، ایک ایکسپرٹ سپروائزر ہیومن ریلیشنز کو آپ کو گریٹ کرنے کے لیے، آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اور آپ کو آپ کی بات اگلوانے کے لیے تو ضرور استعمال کرتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ایز ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنے پر، وہ اپنے فارمل اور پروفیشنل کام پر آ جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہیومن ریلیشنز آپ کی ورک انوائرمنٹ کی سچویشنز کو بہتر کرنے میں، امپروو کرنے میں، ریلیکس کرنے میں، ایک فریڈم کا کانسیپٹ اور ایک رسپیکٹ کا کانسیپٹ پرووائڈ کرنے میں تو ضرور مدد دیتے ہیں. لیکن اس کو استعمال کر کے کبھی بھی اپنے فارمل اور پروفیشنل کام کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو ان کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو ٹیچر ہی وہی سب سے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو سب سے زیادہ آپ کو ڈیل کرتے وقت ہیومن ریلیشنز کا خیال رکھنا ہوگا. ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے رسپیکٹ کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، ٹروتھ کے حوالے سے، اوپن کمیونیکیشن کے حوالے سے، وہیں پر آپ کے درمیان میں ایک ایسی گیپ آ جائے گا، ایک وال کھڑی ہو جائے گی شیشے کی جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوگی اور وہیں سے آپ کی کمیونیکیشن بریک ہو جائے گی ان کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. جب وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کریں گے تو آپ ان کے ساتھ مل کر ان کی بہتری کا پلان کیسے بنائیں گے، ان کو امپروو کیسے کریں گے اور وہ کیسے آپ پر یہ ٹرسٹ کریں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے پلان پر چل کر وہ اپنی پروفیشنل اور اپنی جو پرسنل صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. تو یہ بڑا ٹرکی بھی ہے. اچھا، ایک طرف آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ، سپروائزر اتنے ایک جسے کہتے ہیں ڈیلیما کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ آپ کے ساتھ اوور جسے کہتے ہیں وہ کمٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایکچولی اس کو بھی اپنے سپیریئرز یعنی کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جو کہ ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ اوکے لینا ہوتا ہے، اس کو آپ کی بات کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پلانز آپ کے اور ٹیچر کے درمیان بن تو جاتے ہیں لیکن ان کو فارمل اتھارٹیز سے اپروول چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اگر اس پوزیشن کو دیکھیں کہ سپروائزر بیچ میں ہے اور وہ 2 وے کمیونیکیشن کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک طرف ہیڈ ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور جو ایجوکیشن کی اتھارٹیز ہیں ان کو لوپ میں رکھ رہا ہے اور دوسرے ان کے احکامات کو اور ان کی پالیسیز کو ٹیچرز تک کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ان کو اس بارے میں راضی کر رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں ان پر عمل درآمد کرنے کے قابل بنا کر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک سینسیٹیو پوزیشن ہے. تو اگر سپروائزر جو اپنے سینئر کو بھی قائل کر رہا ہے اور پھر اس کے احکامات کو
کیا مانا گیا اور کیا نہیں مانا گیا کمیونیکیٹ کر رہا ہے ٹیچرس تک. تو ہیومن ریلیشنز یہاں پر اس وقت بہت اہم رول پلے کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو ان کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنی بات انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے ان کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہوتے ہیں, صرف اپنا نہیں سنا رہے ہوتے, صرف اپنے آپ کو نالج کے لحاظ سے آل ان ون نہیں سمجھ رہے ہوتے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر انوویٹیو آئیڈیا کو, چاہے وہ آپ کے جونیئرس کی طرف سے ہی کیوں نہ آیا ہو. اور ہمیشہ یہ اس بات پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف حل آپ ہی دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے جو جونیئرس ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی حل تلاش کر کے لے کے آ پائیں. تو یہ سب کچھ ہیومن ریلیشنس کے دائرے میں آتا ہے, اور اگر آپ اس طرح کی سپروائزر ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ پاپولر ہوں گے, آپ زیادہ بہتر مسئلوں کو حل کر پائیں گے اپنے ٹیچرز کے, اور زیادہ لمبے عرصے تک ان کے ساتھ چل سکیں گے ان کی پروفیشنل گروتھ کے حوالے سے. تیسرا اسٹیک ہولڈر پیرنٹ ہے. پیرنٹس نہ وہ پروفیشنل لینگویج استعمال کرتے ہیں, نہ ان کا ایک اوور آل پورا جسے کہتے ہیں ڈیکورم وہ والا ہوتا ہے. وہ تو ایک اپنے بچے کی اس کے لیے بہتری کے لیے آئے ہوتے ہیں, ان کو آپ ان کے لیول پر جا کر بات سمجھا سکیں. ان کے جو بھی کنسرنز ہیں وہ چاہے بہت اہم ہوں یا نہ ہوں, آپ کے اسکول کے لحاظ سے آئے, آپ کے پروفیشنل لحاظ سے, لیکن ماں باپ کے لحاظ سے بہت اہم, آپ ان کو بر وقت ڈیل کر پائیں. آپ ان کو اسکول کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں نہ صرف انفارم رکھیں بلکہ ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کروانے کا موقع بھی دیتے رہیں, وقتاً فوقتاً ان کو انویٹیشنز دیتے رہیں. اور اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو آپ کے اسکول کی بہتری میں کسی بھی طرح اپنی ایکسپرٹیز کے لحاظ سے یا اپنا وقت دے کر یا کسی بھی لحاظ سے ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو انوالو کر کے, تو یہ بھی ہیومن ریلیشنز کا پارٹ ہے. جب آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اس ٹیم, اور ان کو ان کے بچوں کی پروگریس اور اپڈیٹ کے لیے جو ہے آگاہ کرنے کے لیے آپ کبھی بھی جو ہے برا محسوس نہیں کرتے یا ان کو منع نہیں کرتے یا ان کے لیے آپ اوپننس کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو یہ بھی ہیومن ریلیشنز کے دائرے میں آتا ہے. چوتھے ہیومن ریلیشنز آپ کو برتنے ہیں ان کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ. ان کے بچے ہو سکتا ہے آپ کے اسکول میں نہ پڑھ رہے ہوں, لیکن یہی وہ بینیفیشریز یا کلائنٹ ہیں جب یہ لوگ جائیں گے, یہ بچے پڑھ لکھ کر اس معاشرے میں واپس, تو یہ کتنا اچھا اس معاشرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر پاتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا پروڈکٹیو ان ٹرمز آف اس معاشرے کی ڈیولپمنٹ, اکنامک انہینسمنٹ اور کلچرل جسے کہتے ہیں کنڈوسونیس کے لحاظ سے کتنا اپنے آپ کو جو ہے جلدی سے اس معاشرے کا حصہ بنا پاتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. تو اس معاشرے کے لوگوں کا کنسرن جس میں وہ اسکول واقع ہے ان کو ایڈریس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور ہیومن ریلیشن کا ایک پارٹ ہے. ان کو انوائٹ کرنا, ان کو اسکولس کے پلانس سے آگاہ رکھنا, ان کے کنسرنس کو اپنے پلانس میں شامل کرنا اور ایڈریس کرنا, اور ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دینا اور ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو ہیومن ریلیشنس یہ جہاں ہم انسانوں کی نفسیات اور ان کے جذبات اور ان کی ایبیلٹیز کو رسپیکٹ دیں, اس کو اپنے کام میں شامل کریں اور اس کے ذریعے اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنائیں, اور ان سب کے کوآپریشن اور اشتراک سے اپنے کام کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. تھینک یو سو مچ.